अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आपको बताएं कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी वज़ीर बहालियात चौधरी जावेद इकबाल बढ़ानवी का यूनियन काउंसिल जंदरूड गांव ढसी धड़ा का दौरा हाफिज़ मोहम्मद जमील के चचा मरहूम चेयरमैन मोहम्मद दीन के घर फातिहा खाने की। चौधरी जावेद इकबाल बढ़ानवी ने चौधरी मोहम्मद नज़ीर मरहूम की रिहाइशगाह पर उनके लिए दुआए मगफिरत करते हुए ख़ानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया और चौधरी मोहम्मद यासीन के घर जाकर उनकी तीमारदारी की। चौधरी इस्लाउद्दीन से मुलाकात करने के बाद कारी कमरुर्रहमान की रिहाइशगाह पर गए। इस मौके पर ढसी धड़ा की जानी पहचानी शख्सियत हाजी लाल दीन मरहूम के बेटे हाजी मोहम्मद सादिक ने PTI को खैरबाद करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तारूफ लाल और हाफिज़ अमीर हुसैन ने भी अपनी सियासी वाबस्तगी और रफाकत को खैर बात करते हुए पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और कहा कि हल्का नक्याल में उस वक्त वाहिद लीडर है जिसके अंदर इंसानी हमदर्दी और तामीराती काम का तरीका मौजूद है, वो जावेद इकबाल बढ़ानवी है। वज़ीर बहालियात जावेद इकबाल बढ़ानवी ने इस मौके पर कहा कि आवाम की तरफ से दी जाने वाली मोहब्बत मेरे ऊपर एक कर्ज़ है। अल्लाह ताला के फजल से आवाम की खिदमत पर दिली सुकून मिलता है। जो काम हुए हैं या जो रह रहे हैं यकीन रखें सब होंगे। पार्टी में शामिल होने वालों को कभी मायूस नहीं किया जाएगा। रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन पूंछ मिनिस्ट्रियल स्टाफ महकमे माल के एहतजाजी धरने को 48 दिन गुजर गए, जबकि 9 दिन से मुकम्मल कलम छोड़ हड़ताल भी जारी। मुलाजमीन के मुतालबात ताहाल पूरे न हो सके। हल्का ML सरदार हसन इब्राहिम खान ने धरने में शिरकत की और हड़ताली मुलाजमीन से इज़हार यकजहती की। सरदार हसन इब्राहिम ने रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ के मुतालबात 1.5 टाइम रेवेन्यू अलाउंस को दुरुस्त तस्लीम किया है और हड़ताली मुलाजमीन के मुतालबात वज़ीर आज़म के नोटिस में लाते हुए मामले को यकसू करवाने की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने कहा कि जहाँ भी रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ को उनकी ज़रूरत होगी वो वहाँ हाजिर होंगे। सदर फ़नी मुलाजमीन आज़ाद कश्मीर एजाज शाहसवार और दीगर मुलाजमीन तंजीमों के अहदेदारों ने भी हड़ताली कैंप में शिरकत की और रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन से मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ के जायज़ मुतालबात को फौरी हल किया जाए। अगर मुतालबात मंजूर न हुए तो रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन का भरपूर साथ दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल हेल्थ आज़ाद कश्मीर डॉक्टर फारूक नूर का अमजद खुर्शीद तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल समानी और दीगर तिबी मराकज़ का अचानक दौरा, हस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना और रिकॉर्ड की पड़ताल की। डायरेक्टर जनरल हेल्थ आज़ाद कश्मीर डॉक्टर फारूक नूर एक रोज़ा दौरे पर समानी पहुँचे। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल समानी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भिम्बर इरम बतूल भी उनके हमरा मौजूद थी। MS डॉक्टर उमैर फाजल ने हस्पताल के बारे में DG हेल्थ को ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक नूर का कहना था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हुसूसी हिदायत पर तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह के हस्पतालों को फ़ाल कर रहे हैं। अद्वियात के लिए हर तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल को 50 लाख रुपये फराहम किए गए हैं। PSC के ज़रिए 150 डॉक्टर्स आ रहे हैं जिससे डॉक्टर्स की कमी दूर हो जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स और स्टाफ को उनकी जाए तैनाती पर हाजिर किया जा रहा है। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल समानी में नाइट शिफ्ट के लिए डॉक्टर्स तैनात कर रहे हैं। महकमे सेहत और तिबी सहूलियात के हवाले से मुस्बत तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। समानी अस्पताल को जल्द मुकम्मल फ़ाल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से फरार होने वाले 2 कैदी फैसल हमीद और नाजिर यासीन को वफाकी सिविल हसास इदारे और स्पेशल ब्रांच रावलाकोट ने मुश्तरका ऑपरेशन में लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मफरूर उनको आज आज़ाद कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। गिरफ्तार होने वाले कैदियों में हजीरा का रिहायशी फैसल हमीद और संगोला का रिहायशी नाजिर यासीन शामिल हैं। फैसल हमीद कत्ल के मुकदमे में सज़ाए मौत का कैदी था, जबकि नाजिर यासीन को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने फैसल हमीद के सर की कीमत 30 लाख जबकि नाजिर यासीन के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर की रखी थी। दोनों कैदियों को वफाकी सिविल हसास इदारे और स्पेशल ब्रांच रावलाकोट ने गिरफ्तार किया है। रावलाकोट से स्पेशल ब्रांच की टीम में ज़िले एरिया ऑफिसर कबीर शिराज, काशिफ जलाल, मोहम्मद शिराज अकबर और दीगर शामिल थे। ज़राए के मुताबिक जेल के मफरूर कैदियों में अब तक गिरफ्तार होने वाले कैदियों की तादाद 9 हो चुकी है।
یہاں پر افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ وادی نیلم سے مظفر آباد کی طرف جانے والی سیاحوں کی گاڑی دھنی کے مقام پر حادثے کے شکار ایک نوجوان جہاں بھاگ جبکہ والدہ شدید زخمی ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق وادی نیلم کے سیاحتی مقامات سے سیر و تفریح سے واپس آنے والے سیاحوں کی گاڑی کو شاہراہ نیلم دھنی کے مقام پر حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں عبداللہ نامی نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ والدہ کو شدید زخمی حالت میں CMH مظفر آباد منتقل کیا گیا۔ والد معمولی زخمی جبکہ دیگر 2 بیٹے محفوظ رہے۔ ذرائع کے مطابق سیاح فیملی کا تعلق فیصل آباد سے بتایا جا رہا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اسسٹنٹ کمشنر پٹیکا چودھری اقبال حسن ریسکیو کی دونوں ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئی، جنہوں نے زخمی افراد کو ریسکیو کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کیا۔ عوامی حلقوں نے ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کیا کہ شاہراہ نیلم پر حادثات کی روک تھام کے لیے سیفٹی وال یا گارڈ لگا کر آئے روز ہونے والے حادثات کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے۔ انجمن تاجران جنڈاٹھی بازار کے انتخابات مکمل، عتیق احمد دوسری مرتبہ صدر منتخب ہو گئے۔ انجمن تاجران جنڈاٹھی بازار کے انتخابات میں عتیق احمد بھاری اکثریت سے ووٹ حاصل کر کے دوبارہ صدر منتخب ہو گئے جبکہ ان کے مد مقابل محمود نثار بمشکل 28 ووٹ حاصل کر سکے۔ نو منتخب صدر عتیق احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بازار کی بہتری اور تاجران کے تمام مسائل کے حل کے لیے پہلے بھی اقدامات کیے ہیں اور آئندہ بھی بازار کی بہتری اور تاجران کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تاجران نے جس طرح دوسری مرتبہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ووٹ دیے، وہ بھی ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنما سردار بلال شکیل ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ سردار ابراہیم خان بابائے قوم ہیں، جن کی دور اندیشی اور نڈر قیادت نے آج ہمیں آزادی سے سانس لینے کا ماحول دیا ہے۔ سردار بلال شکیل ایڈوکیٹ اور دیگر نے راولہ کوٹ میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ آزاد کشمیر کا خطہ لازوال قربانیوں اور قیادت کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ سردار عبدالقیوم خان کی تحریکی اور سیاسی جدوجہد قابل رشک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرپور، بھمبر، مظفر آباد، نیلم کے تمام تر اسلاف ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی غلط گفتگو برداشت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ توقیر گیلانی نے اپنے جلسے میں آزاد کشمیر کی قومی سلامتی کے خلاف جن لغو، بے بنیاد اور ہتک عزت الفاظ کا چناؤ کیا ہے وہ کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں ہے اور اس عمل کے خلاف سیاسی طور پر آج کی پریس کانفرنس کے بعد باضابطہ طور پر توقیر گیلانی کے خلاف تحریری درخواست کے ذریعے کارروائی کی تحریک جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 19 جولائی کی قرارداد کو جموں کشمیر کی تاریخ میں وہ حیثیت حاصل ہے جو میگنا کارٹا کو برطانوی تاریخ میں حاصل تھی۔ یہ قرارداد ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی محنت اور دور اندیشی کا نتیجہ ہے اور اس دن کو قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اگر اس دن کو شرپسند عناصر نے قرارداد پھاڑنے یا جلانے کی کوشش کی تو ان کے خلاف بھی قانون کو حرکت میں لایا جائے گا۔ جہلم ویلی انجمن تاجران چکوٹھی نے بھی الیکشن کے لیے سر جوڑ لیے۔ انجمن تاجران چکوٹھی نے الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ آئندہ ہفتے اہم مشاورتی اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق لائن آف کنٹرول پر واقع کاروباری مرکز چکوٹھی میں 2 الگ الگ تاجر تنظیموں کو اکٹھا کر کے بازار کی ایک ہی تاجر تنظیم بنانے کے لیے اتفاق رائے کر لیا گیا ہے، جس کے لیے باقاعدہ الیکشن ہوں گے اور تاجران اپنے اپنے پینل تشکیل دیں گے۔ چکوٹھی تاجر کمیونٹی کا کہنا ہے کہ انجمن تاجران کی الیکشن وقت کی ضرورت ہے۔ تاجر برادری ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنے تاجر برادری کے نمائندے منتخب کرے۔ انہوں نے کہا کہ اب کی بار چکوٹھی تاجر کمیونٹی سلیکشن کے بجائے الیکشن کے ذریعے نمائندوں کا انتخاب کرے گی، جس کے لیے ہوم ورک مکمل کیا جا رہا ہے۔ آئندہ ہفتے باقاعدہ انجمن تاجران کا اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ووٹر لسٹوں کی تیاری سمیت الیکشن کے عمل کی تیاریوں کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ پاک فوج اور حکومت آزاد کشمیر کے عزم صحت مند لیپا کے حوالے سے خدمات کا سلسلہ جاری۔ وادی لیپا کے عوام کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے واٹر فلٹر پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ وادی میں صحت بخش پانی کی فراہمی کے لیے فری اسکول .pk کی وساطت اور پاک فوج کے تعاون سے پہلا ریورس
اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر پاک فوج کا کہنا تھا کہ وادی لیپا میں ٹھنڈے میٹھے چشموں کا پانی موجود ہے، لیکن تمام چشموں کے لیبارٹری ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ ماسوائے ایک چشمے کے وادی کے تمام چشمے آلودہ اور مختلف بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں، جس کے لیے فلٹریشن پلانٹ کا قیام ناگزیر تھا۔ اہل علاقہ نے پاک فوج اور فری اسکول .pk کے اس احسن اقدام پر ان کا شکریہ ادا کیا اور پاک فوج کے علاقے کے لیے جاری کاوشوں اور خدمات کو سراہا۔ آزاد جموں کشمیر پاورٹی ایلیویشن پروگرام کے صدر سابق چیف جسٹس اظہر سلیم بابر نے کہا کہ 3 اگست کو باغ میں آزاد کشمیر کی سب سے بڑی ڈونر کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ کانفرنس میں حاصل شدہ رقم سے باغ کے عوام کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے اقدامات کریں گے۔ اظہر سلیم بابا نے کہا کہ ڈونر کانفرنس سے حاصل ہونے والی رقم مختلف شعبوں صحت، تعلیم، زراعت، لائف سٹاک، موسمیاتی ماحولیاتی تبدیلیوں پر کام کے ذریعے سے غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں گے۔ باغ کے خوبصورت مقام لسڈنا گنگا چوٹی کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے صفائی مہم کے ساتھ سیاحوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات سمیت واش رومز کی تعمیر کو یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونر کانفرنس کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس کانفرنس میں آزاد کشمیر و پاکستان سے تمام NGOز کے نمائندگان کے ساتھ بیوروکریٹس، سماجی تنظیموں کے سربراہان بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس کی سرپرستی بانی صدر AJK PAP سابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری سردار ریاض خان کریں گے۔ دربار عالیہ بنڈھور شریف تتاپانی میں شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں عاشقان اہل بیت نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سجادہ نشین دربار عالیہ بنڈھور شریف صاحبزادہ پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری کی زیر صدارت منعقدہ سالانہ شہدائے کربلا کانفرنس میں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض حافظ ارشد اقبال ایڈوکیٹ نے سر انجام دیے۔ خطیب اعظم آزاد کشمیر علامہ مولانا پیر سید منور حسین شاہ دیگر نے خطاب کیا، جبکہ آزاد کشمیر کے نامور ثنا خانوں نے کلام پیش کیے۔ صاحبزادہ پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری نے کہا کہ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان عظیم معرکہ تھا۔ نواز رسول حضرت امام حسین نے دین اسلام کی سربلندی و بقا کے لیے سب کچھ قربان کر کے ثابت کیا کہ مومن کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل قوتوں کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ آج بھی وقت کے یزیدوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے فکر حسین کو اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر صاحبزادہ پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری نے شہدائے کربلا کے درجات کی بلندی، آزاد کشمیر و پاکستان کی بہتری و ترقی، استحکام کشمیر و فلسطین کی آزادی، امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کے لیے خصوصی دعا کی۔ برطانیہ کے نوجوانوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف مائل کرنے کے لیے لیڈز کے تاریخی راؤنڈ وے پارک میں انڈس اور GT کارٹن کی طرف سے T10 بلاسٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں نوجوانوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ کرکٹ ٹورنامنٹ میں کونسل جنرل بریڈفورڈ زاہد جتوئی، مقامی MP اور میئر گلفراز حسین چودھری، تصدق حسین کمیونٹی سمیت شائقین کرکٹ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان و آزاد کشمیر میں غریب، یتیم، بے سہارا افراد کی مالی مدد کے لیے فلاحی تنظیم انڈس کی جانب چیریٹی اپیل بھی کی گئی، جس پر تمام شرکاء نے دل کھول کر عطیات دیے۔ اس موقع پر انڈس کے فلاحی کاموں کو سراہا گیا۔ ٹورنامنٹ میں جیت کے لیے ٹیموں نے شاندار مظاہرہ کیا۔ جیتنے والی ٹیم کو ٹرافیاں بھی دی گئی۔ اس موقع پر مقررین نے انڈس اور GT کارٹن کے اس اقدام کو سراہا اور مزید اس طرح کے ٹورنامنٹ منعقد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ زون کے سیاسی شعبے کے زیر اہتمام برطانیہ کے شہر نوٹنگہم میں برطانوی کشمیری نوجوانوں کی جموں کشمیر کی قومی آزادی کی تحریک میں کشمیری نوجوانوں کا کردار کے عنوان سے جموں کشمیر یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں کشمیری اسکالرز، دانشوروں، ماہرین تعلیم، پروفیسرز، سیاسی رہنماؤں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور برطانیہ میں مقیم انسانی حقوق کے محافظوں اور میڈیا کے نمائندگان نے شرکت کی۔ کانفرنس سے لیاقت علی لون، صدر لبریشن فرنٹ برطانیہ نے
کی، جنہوں نے افتتاحی سیشن میں کانفرنس کے اغراض و مقاصد پیش کیے۔ لبریشن فرنٹ برطانیہ کے سیاسی شعبے کے سربراہ سردار نسیم اقبال ایڈوکیٹ نے جموں کشمیر کے مسئلے کی قانونی حیثیت کی وضاحت کی۔ کانفرنس کے دوسرے سیشن میں پارٹی رہنماؤں نے قومی آزادی کی تحریک کے شہداء اور لیجنڈز بشمول بابائے قوم محمد مقبول بٹ، قائد تحریک مرحوم امان اللہ خان اور دیگر کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ شرکاء نے JKLF کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین محمد یاسین ملک اور بھارتی جیلوں میں نظر بند دیگر کشمیری قیدیوں کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ برطانیہ کے اندر مختلف شہروں اور ریونیو سٹیز میں یوتھ کانفرنسز کروائی جائیں گی، جہاں پر نئی نوجوان نسل کو مسئلہ کشمیر، بھارتی مظالم سے آگاہی دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنی ہی مزید تفصیلات کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔